आपने देखा होगा वहाँ छोटे-छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें वहाँ रोटियों को तरसते हैं, वहाँ पानी को तरसते हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि किस तरीके से इस्लामी ममालिक में इस बाइकाट को ख़त्म किया जाए और इस बाइकाट को ख़त्म करने के लिए यकीनन उनको जो वहाँ फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर वो ज़ुल्म कर रहे हैं, इस ज़ुल्म को ख़त्म करना होगा। हमारी दुआएँ भी उस वक़्त कबूल होंगी जब हम उनके मसनूआत का बाइकाट करेंगे। ये अजीब बात हो जाती है कि एक तरफ तो हम उनके मसनूआत को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनकी बर्बादी के लिए दुआएँ कर रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है। तो उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहुत सारे सियासतदान ने इस पर जो है वो बयान भी दिए, ख़ुसूसन जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हो गया, फवाद चौधरी साहब हो गया। उस बयान को आप किस नज़र से देखते इनको पता है कि अगर हम खुलकर इस्लाम की मुखालिफत करेंगे, दीन की मुखालिफत करेंगे तो ऐसा रिएक्शन आएगा कि हमारी 10 नस्लें भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये उलमा पर बकवास करते हैं, उलमा मत बात करते हैं। हाफ़िज़ अम्मार खान यासिर ने जिस तरीके से फवाद चौधरी की मंजी ठोकी है और जिस तरीके से उनका पीछा किया है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा ऐसी बात करने से पहले ये 1000 मर्तबा सोचेंगे। मियाँ-बीवी अगर आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं ना, तो इससे बच्चों का मुस्तक़बिल बन जाता है। और याद रखें, मियाँ-बीवी अगर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और इसका सबसे बड़ा असर बच्चों के मुस्तक़बिल होता है और बच्चों के मुस्तक़बिल ख़राब हो जाते हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मखज़न मीडिया, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतरली। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद चतराली साहब दामद बरकातुहुल आलिया आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। आप रईस हैं जामिया दारुल हमीद के। सबसे पहले रब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। जी सर। मौलाना, आपने हमारे इदारे तशरीफ़ लाए, इदारा विज़िट किया, बच्चों के तलबा को पढ़ते हुए देखा, तलबा से जायज़ा लिया और पूरे मदरसे का इंतज़ाम और एहतमाम को देखा। कैसा लगा आपको हमारा इदारा, हमारे यहाँ के तलबा, असातिज़ा, तर्ज़ तालीम और सारा मैनेजमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहतरम, मैं सबसे पहले आपका और आपके आपकी पूरी टीम का और आपके इदारे का यानी जामिया मखज़नुल उलूम का मैं मशकूर हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके इस इदारे को दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खुशियाँ नसीब करे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुहतरम, बिला मुबालिगा इस इदारे में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। खुसूसन आप हज़रात ने फ़ास्ट ट्रैक के हवाले से के नाम से जो प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है, शोबा हिफ्ज़ के तलबा के हवाले से, कि जो काबिल तलबा हैं, जो ज़हीन तलबा हैं, आप हज़रात उनको 6 से लेकर 8 महीने में हिफ्ज़ कराते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह जो दरमियाना तलबा है यानी मुतवस्सित तलबा है, उनको आप हज़रात 8 महीने से लेकर 12 महीने में हिफ्ज़ कराते हैं। और इसी तरह जो कमज़ोर तलबा है उनको 14 से लेकर 18 महीने में आप हज़रात हिफ्ज़ कराते हैं। इस प्रोग्राम को देखकर मैं आपके साथ वहाँ क्लास में भी गया, वहाँ तलबा से भी मैंने सुना। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीनन ये आप हज़रात की बहुत बड़ी काविश है, ये इस इदारे की बहुत बड़ी काविश है और बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी वजह ये है कि आमतौर पर हमारे यहाँ मदारिस में ये देखा जाता है कि शोबा हिफ्ज़ के तलबा, जो ज़हीन तलबा होते हैं, वो बमुश्किल, मौलाना मोहतरम मैंने एक बात अर्ज़ की कि बमुश्किल जो ज़हीन तलबा है, वो 2 साल में हिफ्ज़ करते हैं बिल्कुल। और फिर 1 साल वो गिरदान में लगाते हैं तो 3 साल हो गया। और जो मुतवस्सित तलबा है, दरमियाना तलबा है, वो भी बमुश्किल 3 साल में वो हिफ्ज़ करते हैं। फिर 1 साल वो गिरदान में लगाते हैं तो 4 साल हो गया। फिर उसके बाद जो कमज़ोर तलबा है, वो भी बमुश्किल 4 साल में हिफ्ज़ करते हैं। फिर 1 साल वो गिरदान में लगाते हैं तो 5 साल हो जाता है। तो इससे तलबा का काफ़ी वक़्त ज़ाया हो जाता था, उनकी उम्रें बड़ी हो जाती थी। इसका नुकसान ये होता था कि यही तलबा जब हिफ्ज़ से फ़ारिग होकर गिरदान करने के बाद, विफ़ाक़ के इम्तिहान से फ़ारिग होने के बाद, जब ये शोबा कुतुब में दाखिले के लिए जाते हैं, तो आगे मदारिस में वो ये कहकर, जो मेयारी मदारिस है, जो मेयारी जामियात हैं, वो ये कहकर कि यार ये तालिब इल्म बड़ा हो गया है, अब वो इसको दाखिला नहीं देते हैं। तो तलबा का बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो इस हवाले से जो प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है, शोबा हिफ्ज़ में फ़ास्ट ट्रैक के नाम से, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर ये दुआगो हूँ कि इलाहुल आलमीन इस इदारे को मज़ीद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमाएँ। मौजूदा जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन फ़लस्तीन के जो हालात हैं,
اس حال میں پاکستان کی عوام جو ہے اپنی مظلوم فلسطینی جو ہے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، تو پاکستانی عوام کس طرح سے جو ہے فلسطینی عوام کی مدد کرے؟ مولانا محترم، اس حوالے سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود عملی جہاد میں وہاں جا کر شریک ہو جائے، لیکن اس کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اگر اسباب ہیں، وسائل ہے بھی ہے، تو ہمارے پاس راستے نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر عملی جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اب یہاں پیچھے رہ کر ہم نے 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسرائیلی تمام مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، اور مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے۔ مولانا محترم، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم دکانوں میں جاتے ہیں یا ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا کسی دوسرے ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اسرائیلی مصنوعات ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، بہت کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا مولانا محترم، اس اسٹوڈیو کے اندر ہم 4 بندے ہیں۔ آپ نے بائیکاٹ کیا، میں نے بائیکاٹ کیا، بھائی نے بائیکاٹ کیا، اور اس بھائی نے بائیکاٹ کیا، تو ہم 4 بندے ہوئے۔ اس اسٹوڈیو سے نکل کر ہم جب اس مدرسے کے اندر جائیں گے تو یہاں 300 400 500 طلباء ہے، تو اگر ان 400 طلباء نے بائیکاٹ کیا تو 400 ہو گئے۔ اس مدرسے سے نکل کر اگر ہم اس محلے میں جائیں گے تو یہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوئے، تو ہزاروں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اس محلے سے نکل کر اگر ہم اس شہر میں چلے جائیں گے تو یہاں کروڑوں کے حساب سے عوام ہے، تو کروڑوں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اس شہر سے نکل کر جب ہم پورے ملک میں چلے جائیں گے تو پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ عوام ہے، تو 22 کروڑ کا یہ بائیکاٹ ہو گیا۔ تو اس سے ان کی معیشت پر کتنا بڑا اثر پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح کر کے ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی معیشت کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اسلامی ممالک میں اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ اور اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے یقیناً ان کو جو وہاں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ پہلا کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے مالی تعاون کی ان کو بہت ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے مال کی ان کو بہت ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں روٹیوں کو ترستے ہیں، وہاں پانی کو ترستے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے مال کی ان کو اشد ضرورت ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اور میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارا مال یہاں سے وہاں پہنچے گا کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لاکھوں میں تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ کروڑوں میں تعاون کریں، یا ہم ان کے ساتھ اربوں کے حساب سے تعاون کریں۔ نہیں، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، آپ 10 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 100 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 500 کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 1000 کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مالی استطاعت آپ کو دی ہے کہ آپ لاکھوں کے حساب سے کر سکتے ہیں، تو آپ لاکھوں میں کریں، آپ کروڑوں میں کریں، آپ اربوں میں کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ 10 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 20 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب ہم اپنا تعاون وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے یہاں مستند اور معتمد علماء کرام کی زیر نگرانی، خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی کافی عرصے سے وہاں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر نگرانی وہاں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر نگرانی وہاں کام ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنا تعاون جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنا تعاون ان تک پہنچائیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا تعاون انشاءاللہ العزیز یہاں سے فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچ جائے گا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو تیسرا اور آخری درجہ اور آخری کام یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور یاد رکھیں مولانا، ہماری دعائیں بھی اس وقت قبول ہوں گی جب ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ عجیب بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو ہم ان کے مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی بربادی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور پھر جا کر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ مولانا آپ نے کہا کہ پہلا کام جہاد کریں، اور جہاد کے متعلق عثمانی صاحب نے حالیہ جو ہے وہ کنونشن میں بیان بھی کیا اور جہاد کی فرضیت کا اعلان بھی کیا، مفتی مجیب الرحمان صاحب نے بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان نے اس پر جو ہے وہ بیان بھی دیے، خصوصاً جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہو گیا، فواد چودھری صاحب ہو گیا۔ اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟
مولانا محترم دراصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کو علماء سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو دینداروں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہمارے اکابرین سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کو دین سے تکلیف ہے، اسلام سے تکلیف ہے، اور ان کو پتہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم کھل کر اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کھل کر اسلام کی مخالفت کریں گے، دین کی مخالفت کریں گے، تو ایسا ری ایکشن آئے گا کہ ہماری 10 نسلیں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ علماء پر بکواس کرتے ہیں، علماء مت بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے ہم نے کسی میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے انتہائی محسن دوست مولانا مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح حافظ عمار خان یاسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں ان کی دلیری کو میں داد دیتا ہوں۔ یقیناً ان حضرات نے جس طریقے سے ان لوگوں کا پیچھا کیا ہے، اور خاص کر حافظ عمار خان یاسر نے جس طریقے سے فواد چودھری کی منجی ٹھوکی ہے اور جس طریقے سے ان کا پیچھا کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے یہ 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ مولانا آپ کے بیانات ہم سنتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ دروس ہم سنتے ہیں، آپ کے مسائل پر جو گفتگو ہے سوشل میڈیا میں وہ بھی سنتے ہیں۔ وہ گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، یا یہ مسائل کثرت سے آپ کیوں بیان کرتے ہیں، کیا وجہ؟ مولانا بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس حوالے سے کافی حضرات بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا محترم ہم آپ کے دروس کو سنتے ہیں تو اکثر آپ کے دروس کا اکثر حصہ وہ میاں بیوی کے حقوق پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالکل تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرت جب بنتا ہے یا بگڑتا ہے، خاندان جب بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، بچوں کا مستقبل جب بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اس کا دار و مدار میاں بیوی پر ہے، میاں اور بیوی پر ہے۔ یاد رکھے اگر میاں بیوی آپس میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھے اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے معاشرہ آپس میں جڑتا ہے۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس سے خاندان بنتے ہیں، خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس سے بچوں کا مستقبل بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھے میاں بیوی اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں نفرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیشہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھے اس کا بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو اس سے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر بچوں کے مستقبل ہوتا ہے، اور بچوں کے مستقبل خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کو آپس میں جوڑا جائے اور میاں کو پتہ چلے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، اور بیوی کو اس بات کا پتہ چلے کہ میاں کا حقوق کیا ہے، تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، خاندان آپس میں جڑ جائیں گے، معاشرے آپس میں جڑ جائیں گے، اور بچوں کا مستقبل اس سے بنے گا۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ چھیڑا جائے، تاکہ شوہر کو یہ پتہ چلے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، اور بیوی کو یہ پتہ چلے شوہر کے حقوق کیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے ہمارے ادارے کا وزٹ کیا اور اپنی علمی نصائح اور خوبصورت سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ امید کرتے ہیں مولانا وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں ہمارے ادارے کو۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔